डॉक्टर हमा पंक बेबी। डॉक्टर हमा का ताल्लुक एक 28 साल की एक बहुत ही खूबसूरत और जवान लड़की थी। बेहद गौरी रंगत, चकना जिस्म, छुओ तो हाथ फैलता ही जाए जिस्म पर से। ऐसा लगता था कि जैसे दूध और मक्खन से तराशा हुआ जिस्म हो सका। मुनासिब कद, लंबे सियाह बाल, हल्की सी नीली आंखें, बेहद खुश मिजाज और हंसमुख लड़की। वैसा ही शौहर उसे मिला था। अनवर भी अपने हुस्न और विजाहत में अपनी मिसाल आप था। मुनासिब कद, गोरा रंग, मजबूत जिस्म और प्यार करने वाला। दोनों की जोड़ी खूब बजती थी। जो भी देखता तो देखता ही रह जाता और उनकी जोड़ी की तारीफ किए बना न रह सकता था। अगरचा डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल कर चुकी हुई थी और शादी को भी 1.5 साल हो चुका था, मगर देखने में अभी भी एक कमीन मासूम सी लड़की ही लगती थी। दिल की बहुत अच्छी थी। गुरूर और बदमजाजी तो इसके मिजाज में दूर दूर तक नहीं थी। किसी को तकलीफ देने का तो वो सोच भी नहीं सकती थी। दूसरों पर बहुत जल्दी एतबार कर लेने और उनकी बातों में आ जाने वाली नीचर थी हमा की। ताल्लुक इसका एक मुतवस्सित घराने से था जो कि इंतहाई शरीफ लोग थे। वालिद उसके एक सरकारी मुलाजिम थे। अपनी ज़िंदगी में पैसा से ज़्यादा उन्होंने इज्जत ही बनाई थी। तालीम मुकम्मल मिल होने के बाद जब हमा की शादी की बात चली तो उनके एक बहुत जगरी दोस्त ने अपने बेटे का रिश्ता पेश किया, जिसे हमा के वालिद ने बखुशी कबूल कर लिया। अपने वालिद के फैसले को मानते हुए उसने डॉक्टरी की तालीम मुकम्मल करने के बाद अपने अबू के दोस्त के बेटे से शादी को हाँ कर दी थी। इसके अबू के दोस्त का बेटा अनवर एक फर्म में इंजीनियर था। अच्छी जॉब थी। अनवर के वालिद गांव में ही रहते थे, अपनी ज़मीनों की देखभाल के लिए अपने बड़े बेटे के साथ। भी दिल करता तो शहर में आ जाते कुछ दिन अनवर के पास रहने के लिए और फिर वापस चले जाते। 65 साल की उम्र में भी चौहद्री करामत मुकम्मल फट आदमी थे। बड़ा बेटा आबद भी पढ़ा लिखा था, मगर अब अपने बाप के साथ गांव में ही रह गया हुआ था और अपनी ज़मीनों की देखभाल करता था। हम्मा भी उस खानदान में आकर बहुत ही खुश थी। सास इसकी थी नहीं जिससे किसी बात पर ऊंच नीच होती, और सिसर तो थे ही बहुत अच्छे इंसान। हम्मा अपने शौहर अनवर के साथ बहुत खुश थी। वो इसका बहुत ख्याल रखता था। दोनों शहर में एक बिल्डिंग की चौथी मंजिल के फ्लैट में रहते थे। उससे ऊपर की मंजिल अभी ज़ेर तामीर थी, जिसमें बल्ड नग के सिक्योरिटी गार्ड रहते थे। हमा शादी के 1 साल बाद तक हमा घर पे ही रही, मगर शौहर के ड्यूटी पर चले जाने के बाद उसका दिल नहीं लगता था। आखिर उसने जॉब करने का फ़ैसला किया। अनवर ने भी खुशदली से उसे इजाज़त दे दी, क्योंकि वो भी अपनी खूबसूरत बीवी की खुशी में ही खुश था। प्राइवेट अस्पताल में रात को काम तो इतना ज़्यादा नहीं होता था। बस जैसे ही वो अपने अपने काम से यानी मरीज़ देखने से फारिग होते और किसी एक के ऑफिस में बैठकर गिप शप करने लगते। आखिर दोनों ने और करना ही किया था। भी ज़मान चाय मंगवाता तो भी हमा और भी कुछ खाने पीने का प्रोग्राम भी बन जाता तो वो भी चलता रहता, और बस ऐसे ही नहीं खेल में हमा की ड्यूटी गुजरने लगी। दवाब अपने फारिगपन से भी नजात पा चुकी थी और ज़मान की शक्ल में उसे एक अच्छा दोस्त भी मिल गया था। हमा एक लड़की थी तो ज़मान की इसके अंदर दिलचस्पी को वो कैसे महसूस न कर पाती। उसे भी एहसास होने लगा कि ज़मान इसको पसंद करता है और इसलिए वो असके अर्द गर्द ही मंडलाता रहता है। वैसे भी औरत भी तो आखिर इंसान ही होती है ना, तो जैसे मर्द का दिल बाहर नज़र आने वाली किसी भी खूबसूरत लड़की को देखकर चल जाता है, तो ऐसे ही औरत का भी किसी पुराए मर्द को देखकर इसमें वैसी लेना भी कोई बड़ी या बड़ी बात तो नहीं ना। और ये अक्सर ऐसा होता है, मगर मर्दों कुछ बरअक्स औरतें अपनी उस कस्म की पसंद को बड़े सलीके से अपने दिल में ही छिपा जाती हैं, ने से अपने दिल में ही छिपा जाती है। ये कुछ ऐसा ही हाल हमा की भी है। हाल हमा था। उसे भी ज़मान अच्छा तो लगता था, मगर वो कोई भी कदम आगे बढ़ाने से डरती या झिझकती थी। हमा लिबास के मामले में फ़ैशन का काफ़ी ख्याल रखती थी, और जब से जॉब पर आने लगी थी ज़मान के साथ तो और भी अपने पहनावे का ख्याल रखती थी। फ़ैशन के मुताबिक ही कपड़े पहनने का शौक़ था इसको। हर तरह के कपड़े पहनने की इजाज़त थी उसको अपने शौहर की तरफ से। वह अक्सर कमीज़, शलवार या नमक्स, लेली या जीन्स पहनती थी। हर लिबास ही इसके खुलते हुए खूबसूरत जिस्म पर जचता था। जब भी टाइट्स पहनती तो इसके जिस्म के नशीब व फराज दिलों पर बजलियाँ ही गराते थे, और ऐसी ही बजलियाँ डॉक्टर ज़मान की घायल कर चुकी हुई थीं। ड्यूटी पर मौजूद एक नर्स ज़ेब से हमा की अच्छी दोस्ती थी। वो भी हमा को छीटरती कि ज़मान उसको पसंद करने लगा है। ज़ेब
ڈاکٹر ہما آپ نے نوٹ نہیں کیا شاید کہ ڈاکٹر زمان ہر وقت آپ کے ارد گرد ہی پھرتے رہتے ہیں۔ زیب نے اس وقت یہ بات کی جب زمان ایک مریض کو دیکھنے گیا ہو تھا۔ اس کی بات سن کر ہما کے گورے گورے چہرے پر ایک ہلکا سا سرخ رنگ لہرا کر گزر گیا اور وہ دھیرے سے مسکرا کر بولی، ہما تو میں کیا کروں؟ زیب، ڈاکٹر صاحبہ کرنا تو آپ کو وہی پڑے گا جو ڈاکٹر زمان چاہیں گے۔ ہما ہنس پڑی اور زیب کی طرف مصنوعی قصے سے دیکھتی ہوئی بولی، کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم خود جو کرنا ہے اس کے ساتھ، یا جو وہ کہتا ہے؟ زیب مسکرائی، ہائے سے لے میں تو فوراً تیار ہو جاؤں اگر زمان صاحب مجھے ایک بار بھی اشارہ کر دیں۔ ہما بھی اس کی بات پر بننے لگی اور تھوڑی شرماتی ہوئی بولی، تم تو ایسے کر رہی جیسے تمہارے اندر کوئی بہت ہی زیادہ آگ لگی ہوئی ہو، لگتا ہے کہ تمہارا دل ڈاکٹر زمان پہ آ گیا ہے۔ زیب، نہیں، کیا کروں، ڈاکٹر زمان ہیں ہی اتنے ہینڈسم اور سمارٹ کہ ان پر دل آ جانا کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ ہاں، پھر تمہارے اس عاشق کا کیا جواکسر حقو ملنے آتا ہے راشد؟ زیب، ہو تو ہے ہی، پر اس دل کا کیا کروں؟ زیب اپنے بائیں میں پر ہاتھ رکھتی ہوئی بولی، زیب کیا فائدہ کہنے کا ڈاکٹر ہما؟ زیب اپنے چہرے پر تھوڑی شرارت اور تھوڑی مایوسی لاتی ہوئی بولی، ہاں، کیوں؟ فائدہ کیوں نہیں؟ زیب ہما کو آنکھ مارتی ہوئی بولی، کیونکہ ڈاکٹر زمان کا دل تو آپ پر آیا ہوا ہے۔ ہما بھی شرما کر بننے لگی اور بولی، جی نہیں، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، مجھ سے کیا مطلب اس کو؟ زیب، ارے ہما جی، زمان صاحب کو جو مطلب ہے وہ تو ایک شادی شدہ لڑکی بھی پورا کر سکتی ہے۔ ہما شرماتی ہوئی، ہی نہیں، مجھے کسی کا کوئی مطلب پورا نہیں کرنا، میں اپنے میاں جی کے ساتھ ہی خوش ہوں۔ زیب، نہیں، ڈاکٹر ہما آپ کی شرماہٹ بتا رہی ہے کہ آپ کے دل میں بھی کچھ ہوتا ضرور ہے زمان صاحب کو لے کر، اور ہوتا بھی ہے تو کیا ہوا؟ ان شادی شدہ مردوں کی طرح ایک شادی شدہ لڑکی کو بھی پوری اجازت ہے اور حق ہے کہ وہ بھی اپنے من پسند مرد انجوائے کر سکے۔ ہما نے گئی تو مجھے گھر سے نکلوانے کی۔ زیب بھی اس بات پر بننے لگی۔ زیب، ڈاکٹر ہما ایک بات کہوں، ویسے آپ ہو بہت لکھی۔ ہما مسکرائی، وہ کیسے؟ زیب، وہ ایسے کہ آپ کو شوہر ملا تو بہت خوبصورت اور اس کے بعد عاشق ملا تو وہ شوہر سے بھی بڑھ کر۔ ہما اس کی بات پر شرما گئی اور بننے لگی۔ دونوں ہنس رہی تھیں کہ زمان آفس میں داخل ہوا اور دونوں کو ہنستے ہوئے دیکھ کر بولا، کیا بات ہے، آپ لوگ کس بات پر ہنس رہے ہو جی؟ ہما اور زیب دونوں ایک دوسری کو دیکھ کر مسکرانے لگے۔ ہما، نہیں، کوئی خاص بات نہیں تھی ڈاکٹر زمان، آپ آئے میں بیٹھیں۔ زمان ایک صوفے پر بیٹھ گیا تو زیب اپنی جگہ سے اٹھی اور آفس سے باہر جاتی ہوئی بولی، آپ لوگ گپ شپ کر، میں روم 7 کے مریض کو دیکھ کر آتی ہوں۔ باہر کو جاتے ہوئے زیب نے ہما کو دیکھ کر آنکھ ماری، شرارت سے مسکرائی اور آفس سے باہر نکل کر دروازہ بھی بند کر گئی۔ ہما فوراً بولی، ارے زیب، دروازہ تو کھلا رہنے دو، مگر زیب دروازہ بندہ کر کے جا چکی تھی۔ زمان مسکرایا، ارے ڈاکٹر ہما، کیوں خبر رہی ہیں، دروازہ صرف بند ہو اسے لاک تو نہیں ہوانا؟ ویسے بھی آپ کو میرے سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں آپ کو کا بنے تو نہیں لگانا۔ ہما اس کی بات پہ مسکرا دی اور تھوڑا شرما بھی گئی، لیکن ایسے اچھا تو نہیں لگتا نا کہ ہم آفس بند کر کے بیٹھے ہوں کوئی متر زمان۔ ارے ڈاکٹر، ہما رات کے 12:30 بج رہے ہیں، اس وقت سارے مریض سو چکے ہوئے ہیں، آپ ان کی فکر نہیں کریں، کوئی ہمیں یہاں نہیں دیکھے گا ایک ساتھ بیٹھے ہوئے۔ ہما مسکرائی، ڈاکٹر زمان، آپ دن بہ دن نانی نہیں ہوتے جا رہے زمان، اور آپ بھی تو دن بہ دن خوبصورت ہوتی جا رہی ہیں۔ ہما، زمان میں مارو کہ اب کو؟ زمان، مار لیں آپ، پھر اس کے بعد میں بھی ماروں گا۔ زمان نے ہما کو آنکھ ماری، شرمائی، بہت بدتمیز ہو تم نا۔ زمان ایک لمبی آہ بھرتے ہوئے بولا، بس آپ کے حسن اور بے نیازی نے بدتمیز بنے پر مجبور کر دیا ہے۔ ہما ہنسی، زمان یار، کیا تم کسی تھرڈ کلاس عاشق کی طرح بیہیو کر رہے ہو؟ زمان مسکرا کے اپنی جگہ سے اٹھا اور ہما کے قریب ہی صوفے پر آتا ہوا بولا، چلو آج آپ نے ہمیں اپنا عاشق تو۔ ہما تھوڑا گھبرائی، تھوڑ شرمائی اور تھوڑ اپنی جگہ یہ سمٹی۔ زمان، تم سمجھتے کیوں نہیں ہو یار، میں ایک شادی شدہ لڑکی ہوں، ہمارے درمیان یہ دوستی والا سلسلہ نہیں چل سکتا نا؟ زمان ہما کے تھوڑا اور قریب سرکا، دھیرے سے ہما کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور بولا، مجھے بھی پتہ ہے کہ آپ شادی شدہ ہیں، مگر ہم دوستی تو کر سکتے ہیں نا، اور اس میں کوئی بھی حرج نہیں ہے، میں بھی بس آپ سے دوستی ہی چاہتا ہوں نا، کوئی آپ کو اپنے شوہر سے الگ ہونے کو تو نہیں کہہ رہا نا؟ حماد میرے سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کرتی ہوئی بولی، لیکن یہ سب ٹھیک نہیں ہے نا؟
اگر میرے شوہر کو پتہ چل گیا تو۔ زمان نے ہما کا ہاتھ اوپر اٹھایا اور اس کے گورے گورے ہاتھ کو چوم لیا۔ ہما نے فورا اپنا ہاتھ پیچھے کرنا چاہا، مگر زمان نے اس کا ہاتھ نہیں چھوڑا بلکہ اس کے ہاتھ کو آہستہ سے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچا تو ہم زمان کے اور قریب آ گئی۔ دونوں کے چہرے ایک دوسرے کے بالکل قریب آ گئے۔ دونوں کی نظریں ملی ہوئی تھیں۔ ہما کی سانسیں تیز ہونے لگیں، اس کے ہونٹ پھڑ پھڑانے لگے، دھیرے دھیرے ہونٹ کھیلنے لگے۔ زمان جیسے خوبصورت اور ہینڈسم مرد کو اپنے اتنے قریب پا کر اس کی اپنی حالت بھی بے قابو ہونے لگی تھی۔ آنکھوں میں عجیب سانشا سا اترنے لگا تھا۔ زمان کی گرم گرم سانسیں اسے اپنے چہرے پر محسوس ہو رہی تھیں۔ آخر زمان نے درمیانی فاصلہ طے کرتے ہوئے اپنے ہونٹ بہت ہی آہستگی کے ساتھ ہما کے ہونٹوں پر رکھ دیے اور اس کے گلاب کی پنکھڑیوں جیسے ہونٹوں کو چوم لیا۔ ہم کا تو پورا جسم ہی تھرا اٹھا کانپ کر رہ گئی، مگر اپنے ہونٹوں کو زمان کے ہونٹوں سے جدا کرنے کا خیال اس کے دل میں آیا اور نہ ہی وہ پیچھے ہٹ سکی۔ زمان نے بھی اب آہستہ آہستہ ہما کے ہونٹوں کو بار بار چومنا شروع کر دیا، پھر اس کے نچلے ہونٹ کو اپنے ہونٹوں میں لیا اور اسے چوسنے لگا۔ اس کے دونوں ہاتھ اب ہما کے دونوں بازوں پر تھے، جو کہ اس کی بات سیلیو شرٹ میں سے باہر تھے۔ وہ آہستہ آہستہ ہما کے گورے گورے ننگے بازوں کو سہلانے لگا۔ ہما کے ملائم چکنے جسم پر اس کے ہاتھ پھسل رہے تھے اور اوپر سے اس کے ہونٹ ہما کے ہونٹوں کا رس پی رہے تھے۔ آج اس کی بہت دنوں کی خواہش پوری ہوا رہی تھی اور اسے ہما کے اتنے قریب آنے، اس کے جسم کو چھونے اور اس کو کس کرنے کا موقع مل گیا تھا۔ وہ تو خود کی جوانوں میں اور ہوا محسوس کر رہا تھا، ہواؤں میں اتا ہو تو جاجی محسوس کر رہی تھی، اور اب بناسی مزاحمت اور روک ٹوک کے زمان کو اپنے ہونٹ چومنے اور چونے دے رہی تھی۔ کچھ دیر تک ایسے ہی ایک دوسرے کو چومنے کے بعد ہما کو تھوڑا ہوش آیا تو اس نے جلدی سے خود کو زمان سے الگ کیا۔ زمان پلیز ایسا نہیں کروں، یہ سب ٹھیک نہیں ہے، اگر کوئی اندر آ گیا نا تو بہت برا ہوگا۔ زمان: ارے ہما کیوں ڈرتی ہو، کوئی بھی اندر نہیں آئے گا، صرف سٹاف زیب ہی تو جاگ رہی ہے اور وہ بھی اپنے عاشق کے ساتھ فون پر لگی ہوگی۔ تم کوئی فکر نہیں کرو کسی کی، بس انجوائے کرو آج کا دن۔ اپنی بات پوری کرتے ہی زمان نے اس بار ہما کو اپنی طرف صحیح کر اپنی باہوں میں بھر لیا اور اپنے سینے سے بھینچ لیا۔ ہما اس کے سینے کے ساتھ لگ کر مست سی ہونے لگی، عجیب سی کیفیت ہونے لگی، مجیب سامزا آنے لگا۔ زمان کے ہاتھ ہما کی کمر پر تھے، اوپر نیچے کو پھسل رہے تھے، اس کی کمر کو سہلا رہا تھا۔ ہما کی بریزیر کے سٹریپس اور حق اپنے ہاتھوں سے محسوس کر رہا تھا اور ایسے ہی دوبارہ سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا۔ ہما کے سڈول اور سالڈ مجھے زبان کے سینے سے لگے ہوئے تھے اور وہ اعلی سختی کو آسانی سے محسوس کر پا رہا تھا۔ ہما کے ہونٹوں کی چوستے ہوئے اس کے ہونٹوں کی لپسٹک چھراتا جا رہا تھا۔ دونوں نئے اوورز ایک دوسرے میں کھوئے ہوئے تھے کہ اچانک دروازہ کھلا اور سٹاف زیب اندر داخل ہوئی، مگر اندر کا منظر دیکھ کر فورا ہی رک گئی۔ اسے دیکھتے ہی دونوں جلدی سے ایک دوسرے سے الگ ہو گئے۔ زیب: اور سوری، مجھے ناک کر کے آنا چاہیے تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ آپ لوگ۔ آئی ایم سوری۔ وہ دراصل روم 4 والی مریضہ بلوار ہی تھی۔ ڈاکٹر ہما کو یہ کہہ کر زیب کمرے سے باہر نکل گئی۔ ہما غصے سے زمان کو دیکھنے لگی۔ اس ہو گیا ناصب، کچھ غلط میں نے کہا بھی تھا کہ یہ سب نہیں کرو۔ اب پتہ نہیں زیب کیا باتیں بتائے گی۔ زمان: آئی ایم سوری ڈاکٹر ہما، مجھے کیا پتا تھا کہ 2 ایسے ہی منہ اٹھا کر اندر آ جائے گی۔ ہما اپنی جگہ سے اٹھی۔ اس وقت میں روک تو رہی تھی تم کو، مگر تم کسی کی سنتے بھی ہو۔ زمان بھی اٹھا اور 2 بار دہما کو پکڑتے ہوئے بولا، بس کیا کروں، تم کو اپنی باہوں میں پا کر ہوش ہی نہیں رہا۔ ہما: چھوڑ دو مجھے، اب جانے دو اسے دیکھنے کے لیے۔ زمان: پہلے وعدہ کرو کہ واپس آؤ گی۔ ہما: نہیں، واپس ہی آنا ہے نا، میں نے کون سا اس مریض کے پاس ہی بیٹھے رہنا ہے یا پھر گھر بھاگ جانا ہے آدھی رات کو۔ زمان نے ہما کو ایک بار پھر سے بھینچا اور اس کے گال کو چوم کر چھوڑ دیا۔ ہما نے زمان کے چوڑے سینے پر ایک مکہ مارا اور کمرے سے باہر نکل گئی مسکراتی ہوئی۔ باہر کاؤنٹر پر سٹاف زیب کھڑی تھی جو ہما کو اپنی طرف آتا ہو دیکھ کر مسکرانے لگی، اور ہما شرمیلی سی مسکراہٹ کے ساتھ اپنی نظروں کو جونگا کر کاؤنٹر کے آگے سے گزرنے لگی تو زیب نے آواز دی، زیب ڈاکٹر صاحب۔ درار کیے تو ہما رک گئی اور زیب کی طرف دیکھنے لگی۔ زیب: ڈاکٹر صاحبہ، مریض کو دیکھنے جانے سے پہلے تھوڑا اپنا حلیہ درست کر لیں،
یہ بکھری بکھری زلفیں، یہ گالوں کی لالی اور ہونٹوں پہ پھیلی پھیلی لب اسٹک صاف صاف بتا رہی ہے کہ آپ کسی کی باہوں میں سے نکل کر سے آ رہی ہیں۔ ہما شرما گئی اور کاؤنٹر کے پیچھے دیوار پر لگے ہوئے واش بیسن کے آئینے میں خود کو دیکھنے لگی۔ اپنے بال جلدی جلدی ٹھیک کیے اور پھر اپنے لبوں پر لپ اسٹک کو درست کیا اور نیب پر ایک شرمیلی سی نظر ڈالتی ہوئی مریض کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ ہما مریض کو دیکھ کر واپس آئی تو زیب کے پاس ہی کاؤنٹر پر رکھ گئی اور کچھ ہدایات دینے لگی۔ اس کی نظر بار بار آفس کے بند دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ زیب نے بھی نوٹ کیا تھا، مسکرا کر بولی، ڈاکٹر ہما ادھر آفس میں کوئی نہیں ہے۔ ڈاکٹر زمانوں پر سیکنڈ فلور پر آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ ہاں، سیکنڈ فلور، لیکن سیکنڈ فلور پر تو کوئی بھی مریض نہیں ہے۔ زیب مسکرائی، اس لیے تو او پر گئے ہیں تاکہ کوئی بھی ڈسٹرب نہ کر سکے۔ آپ بھی جائیں، اوپر میں نیچے کا دھیان رکھوں گی، کوئی پریشان نہیں کرے گا آپ کا۔ زیب نے ہما کو آنکھ ماری۔ ہما تھوڑا شرمائی، نہیں، مجھے نہیں جانا اوپر۔ یہ سب ٹھیک نہیں ہے یار، زیب ہے۔ ارے کیوں گھبرا رہی ہیں، کچھ بھی غلط نہیں ہے، آپ کی زندگی ہے، اسے اچھے سے انجوائے کریں۔ ہما، لیکن یار وہ میرے ہسبینڈ۔ زیب ہما کو لفٹ کی طرف دھکیلتی ہوئی بولی، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا، آپ جاؤ مزے کرو۔ زیب نے لفٹ کھولی اور ہما کو اندر دھکیل کر باہر ہی رہی اور سیکنڈ فلور کا بٹن دباتی ہوئی بولی، جاسمرن، جی لے اپنی زندگی، اس کی اس بات پر ہم نہیں، اور دروازہ بند ہوتے بولی، زیب تم مرواؤ گی مجھے۔ ساتھ ہی لفٹ کا دروازہ بند ہوا اور لفٹ ہما کو لے کر سیکنڈ فلور کی طرف چڑھنے لگی جہاں ڈاکٹر زمان ہما کا انتظار کر رہا تھا۔ ڈاکٹر ہما لفٹ سے باہر نکلی اور آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی آفس کی طرف بڑھی۔ پورے فلور پر ہو کا عالم تھا کیونکہ اوپر کے تمام کمرے خالی تھے، کوئی بھی مریض نہیں تھا۔ آفس کا دروازہ کھولنے کے لیے ہاتھ بڑھایا ہی تھا کہ دروازہ کھل گیا اور زمان سامنے کھڑا تھا۔ ہما کو دیکھ کر خوش ہو گیا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اندر کھینچ لیا اور دروازہ بند کر کے کنڈی لگا دی۔ ہما، زمان یہ کیا کر رہے ہیں؟ دروازہ بند نہیں کرو۔ زمان، نہیں، پھر نہ کہیں وہ نرس اندر آ جائے اور ہمیں ایسی ویسی حالت میں دیکھ لے۔ ہما مسکرائی، یاد رکھنا میں کچھ بھی ایسا ویسا کرنے کے لیے نہیں آئی اوپر، بس گپ شپ کریں گے اور کچھ نہیں۔ آئی سمجھ؟ زمان مسکرایا اور جھٹکے سے ہما کو اپنے سینے سے لگاتے ہوئے بولا، جی میڈم جی، سب سمجھ گیا ہوں کہ مجھے کیا کرنے کی اجازت ہے اور کس بات کی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے زمان نے ہما کو اپنے سینے کے ساتھ بھینچتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے اور اس کو چومنے لگا۔ ہما نے ہلکی سی مزاحمت کی مگر دھیرے دھیرے اس کی مزاحمت ختم ہونے لگی اور وہ زمان کا ساتھ دینے لگی۔ دھیرے دھیرے اپنے ہاتھ زمان کے بالوں میں ڈالے اور اس کے بالوں کی سہلانے لگی اور اس کے چہرے کو اپنی طرف کھینچنے لگی۔ اس کے ہونٹ بھی زمان کے ہونٹوں کی چوم رہے تھے اور دوسری طرف زمان کے ہاتھ ہما کی کمر کو سہلانے لگے تھے۔ زمان اپنے ہاتھوں کو نیچے لایا اور ہما کی گانڈ کو آہستہ آہستہ سہلانے لگا۔ ہما کی خوب ابھری ہوئی اور سڈول گانڈ زمان کے ہاتھوں میں تھی جس کو وہ بڑے مزے سے دبا رہا تھا۔ لذت میں آ کر اس نے ہما کی گانڈ کو زور سے دبا دیا تو ہما درد کے مارے اچھل ہی پڑی۔ ہما، اوئی کی کیا کرتے ہو؟ دھیرے نہیں کر سکتے کیا؟ میں بھاگی جا رہی ہوں کیا کہیں؟ زمان نے مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے ہما کے ہونٹوں کو چوما اور بولا، سوری میری جان، بس برداشت ہی نہیں ہوا یہ مزہ۔ ہما مسکرائی، نہیں برداشت کر سکتے تو ہٹ جاؤ، کوئی زبردستی تو نہیں ہے نا۔ زمان نے ہما کا ہاتھ پکڑا اور اسے ایک سائیڈ پر بچھے ہوئے کا وج پر لے آیا، ہما کو اس پر لٹایا اور خود بھی اس پر ایک سائیڈ سے جھک گیا اور اپنا چہرہ اس کے چہرے پر جھکاتے ہوئے اسے چومنے لگا۔ اس کا ہاتھ ہما کے منہ میں گیا پر آ گیا جسے اس نے آہستہ آہستہ سہلانا شروع کر دیا اور آہستہ آہستہ دبانے لگا، ان کی گلائیوں کو محسوس کرنے لگا۔ نیچے سے پہنا ہوا ہما کا بریز بیئر صاف محسوس ہو رہا تھا اس کو۔ اپنے موموں کو سہلائے جانے کی وجہ سے ہما بھی گرم ہونے اور زمان کا ساتھ دینے لگی، وہ بھی زمان کے ہونٹوں کو چوم رہی تھی۔ زمان نے اپنی زبان ہما کے منہ کے اندر ڈالی تو ہما نے اسے چوسنا شروع کر دیا۔ زمان کے ہاتھ نے ہما کے منہ پر سے نیچے کی طرف کا سفر شروع کر دیا، ہما کے سڈول پیٹ پر سے ہوتا ہوا اس کی چوت کی طرف بڑھنے لگا۔ نیچے ہاتھ لے جا کر زمان نے ہما کی شرٹ کو اوپر کی طرف پلٹتے ہوئے اس کی ٹائٹ لیگی میں ایکسپوز ہوتی ہوئی اس کی ٹانگوں اور رانوں کو اپنی نظروں کے سامنے کر لیا۔ اپنا ہاتھ ہما کی سڈول ران پر رکھا اور آہستہ آہستہ اس کی رانوں کو سہلانے لگا۔ اس کا ہاتھ ہما کی چوت کی طرف بڑھ رہا تھا۔
جس کے دونوں لب اس کی ٹائٹ لیگی میں سے صاف صاف نظر آ رہے تھے۔ جیسے ہی زمان کے ہاتھ نے ہما کی لیگی کے اوپر سے اس کی چوت کو چھوا تو ہما کا جسم تڑپ اٹھا۔ اس کے منہ سے ایک سرکاری ہی نکل گئی اور پورا جسم کانپ کر رہ گیا۔ اس کی حالت کو دیکھ کر زمان مسکرایا اور اس کی چوت کے دونوں لبوں کو اپنی انگلیوں کے بیچ میں پکڑ لیا اور آہستہ آہستہ مسلنے لگا۔ ہما کی حالت خراب ہونے لگی، وہ مچلنے لگی، اما نہیں کرو پلیز ز مگر زمان کہاں سننے والا تھا۔ وہ تو بے دردی سے اس کی چوت کے لبوں کو مسل رہا تھا اور اسے ہما کی چوت میں سے اس کا چوت کا پانی رس رس کر باہر آ کر اس کی لیگی کو گیلا کرتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ پھر زمان نے اپنی ایک انگلی ہما کی چوت کے لبوں کے درمیان بن رہی ہوئی لکیر پر پھرنی شروع کر دی، اوپر سے نیچے اور نیچے سے اوپر کی طرف۔ لذت کے مارے ہما کا برا حال ہو رہا تھا۔ زمان نے ہما کو سیدھا کر کے بیٹھایا اور اس کی شرٹ کو پکڑ کر اوپر کی طرف کھینچنے لگا۔ ہما نے ایک بار زمان کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر اپنی دونوں بازو اوپر اٹھا دیے اور اگلے ہی لمحے زمان نے اس کی شرٹ اس کے جسم پر اوپر کی طرف سرکنے لگی۔ دھیرے دھیرے ہما کا جسم ننگا ہونے لگا۔ سب سے پہلے اس کا گورا گورا، سپاٹ، شفاف پیٹ ننگا ہوئی اور پھر شرٹ کے اور اوپر کی طرف سرکنے پر ہما کی گوری گوری چھاتیوں پر لیٹی ہوئی بلکہ چپکی ہوئی گلابی کلر کی برانگی ہو گئی۔ ہما کی بہکتی ہوئی سانسوں کے ساتھ اس کی چھاتیاں اوپر نیچے ہو رہی تھیں۔ اب زمان سے بھی اور برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں ہما کی شرٹ اس کے سر سے باہر نکال کر کاؤچ پر ایک طرف پھینک دی۔ زمان آنکھیں کھول کر ہما کے ہوش شربا حسن اور حسین جسم کو اپنے سامنے نیم برہنہ حالت میں دیکھتا رہ گیا۔ اس کی ہوشناک نظر میں اوپر سے نیچے تک ہما کے جسم کا جائزہ لینے لگے۔ شرم کے مارے ہما اپنے آپ میں ہی سمٹ گئی۔ اپنے بازو اپنے سینے کے ابھاروں پر لپیٹ کر خود کو زمان کی نظروں سے بچانے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کی برا کے کلر کی طرح اس کے گالوں کا رنگ بھی گلابی ہو رہا تھا۔ زمان، واہ میری جان، ہما جان، کیا غضب کا جسم ہے آپ کا جسے آپ آج تک ہم سے چھپاتی رہی ہو۔ ہما نے شرما کر اپنا جسم موڑا اور زمان کی طرف اپنی پیٹھ کر دی۔ اپنی طرف سے تو اس نے خود کو زمان کی نظروں سے بچا لیا تھا، مگر اب ایک اور ہی الگ ہی نظارہ زمان کا منتظر تھا۔ ہما کی گوری گوری بے داغ کمر پر اس کی گلابی برا کے سٹر پیس اور کیس زمان کی آنکھوں کے سامنے تھے۔ اس سے نیچے ہما کی پتلی سی بل کھاتی ہوئی کمر تھی جس میں پتلی ہی گہری سی ایک لکیر بن رہی تھی جو کہ ایک ندی کا منظر پیش کر رہی تھی۔ اس سے نیچے ٹائٹس میں پھنسی ہوئی ہما کی ابھری ہوئی سڈول گانٹ کا ابھار، کیا قیامت کا منظر تھا، ہوش اڑا دینے والا۔ زمان زیادہ دیر تک خود پر قابو نہیں رکھ سکا۔ اس نے ایک ہی جھٹکے میں اپنی ٹی شرٹ اتار پھینکی اور آگے بڑھ کر اپنے بازو اس کی کمر سے آگے کو لے جاتے ہوئے ہما کے پیٹ پر کس دیے۔ ہما کی پوری ننگی کمر زمان کے ننگے سینے سے چپک گئی۔ جیسے ہی ہما کا ننگا جسم زندگی میں پہلی بار کسی غیر مرد کے ننگے جسم سے لگا تو اس کا جسم کانپ گیا، لیکن اس کے ساتھ ہی اس کے پورے جسم میں ایک عجیب سی لہر دوڑ گئی، لذت سے بھرپور، جس نے اس کے پورے جسم کو گرم کر دیا۔ جیسے ہی زمان نے اپنے پیتے ہوئے ہونٹ ہما کے ننگے کاندھے پر رکھے اور اس کو کس کیا تو ہما کا جسم زمان کی بانہوں میں کانپنے لگا۔ آخر اس کی زندگی کا پہلا موقع تھا کہ وہ کسی غیر مرد کی بانہوں میں تھی، اور وہ بھی نیم برہنہ حالت میں۔ اس کی آنکھیں بند ہونے لگیں۔ جیسے جیسے زمان اس کے ننگے جسم کو چومے جا رہا تھا ویسے ہی ہما کی حالت خراب ہوتی جا رہی تھی۔ نکلنے والی سرکاریاں تیز ہوتی جا رہی تھیں۔ کتنا سکون مل گیا ہو۔